बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद वअन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भाई। क़ाला। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं, हमलतु अला फरसिन फी सबीलिल्लाह, मैंने एक आदमी को अल्लाह के रास्ते में एक घोड़ा सवारी के लिए दिया। फ़अज़ाअहु साहिबुहु, तो जिसे मैंने दे दिया उसने उसको जाया कर दिया, यानी उसे नकारा कर दिया। फज़नन्तु अन्नहु बाइअहु बिरुख़्सिन, मैंने ख्याल किया कि वो इसे सस्ते दामों में बेचने वाला है। फसअलतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम अन ज़ालिका, तो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में पूछा कि अब क्या करूं। फ़क़ाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तब्तअहु व इन आताकहु बिदिरहमिन, कि वो तुम्हें अगर यही घोड़ा एक दिरहम के एवज भी बेचे तो तब भी तुम ना खरीदो। ये एक रिवायत है अल हदीस, ये एक मुकम्मल हदीस है जिसे बुखारी और मुस्लिम ने बयान किया है। तो हमने शुरू में एक रिवायत पढ़ी थी जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि जब कोई शख्स किसी को अतिया और हदिया देता है तो फिर वो उसकी तरफ ना, उसे वापस ना ले, क्योंकि उसको वापस लेना इस तरह है जैसे एक कह करके कोई चाट लेता है। तो ये इस मुनासबत से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे ये बात भी जिक्र फरमा दी। उसी पस मंजर में ये रिवायत भी है कि उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि मैंने एक आदमी को एक घोड़ा दिया था सवारी के लिए, तो वो इस लायक शख्स नहीं होगा या उससे कोई गलती हो गई होगी, तो वो उसको घोड़ा जो है वो बहुत ही अच्छा होगा। तो जब उसने उसको नुकसान भी दे दिया और वो ज़ाया भी कर दिया उसकी, जाहिर बात है कि घोड़े को सुधारना और तैयार करना राह जिहाद के लिए ये एक बहुत ही अच्छी नस्ल का घोड़ा होगा। तो बाद में उसने उसकी केयर नहीं की, तो यहाँ तक कि उसको इस बात का एहसास ही नहीं और वो उसके बिल्कुल सस्ते दामों बेचना चाह रहा है। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को वो घोड़ा इसलिए पसंद होगा क्योंकि एक तो उन्होंने अच्छा और बेहतरीन अमल जो है या चीज और माल जो है वो अल्लाह की राह में दिया होगा। क्योंकि इंसान जो है बतौर खास सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन अपना माल जो सबसे नफीस माल होता था वो अल्लाह की राह में दिया करते थे। तो सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का जो सबसे बेहतरीन घोड़ा होगा वो उन्होंने दिया होगा, लेकिन जिसको दिया उसने उसका ख्याल नहीं किया, ना वो कर सका। तो इस बुनियाद पर अब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ये उनके मौकफ ये होगा कि मैं इसको, इस घोड़े को मजीद जाया होने से बचाने के लिए मैं उसको वापस ले लेता हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसको उस घोड़े को वापस लेने से मना फरमा दिया। तो इससे ये साबित होता है कि इंसान जब एक दफा कोई चीज किसी को दे देता है अल्लाह की राह में, तो फिर उसको वापस खरीदना भी ये कोई दुरुस्त अमल नहीं है। ये कितना इह्तमाम और एहतियात की बात है। दौर हाजिर में बाज लोग तो सिर्फ मामूली से नफे की खातिर या जो बाद अशिया ऐसी हैं जो कि उन्होंने खरीदनी नहीं होती, लेकिन उनको इसलिए खरीद लेते हैं कि ताकि जो है वो हमें कोई फायदा हो जाए इस बुनियाद पर कि उससे माल जो है वो दूसरा मिल सकता है। जैसे बहुत सारे लोग किस्तों पे माल लेते हैं और वो माल लेकर आगे नकद में बेचकर वो पैसे जो है वो वसूल कर लेते हैं और बाद में किस्तें अदा करते रहते हैं। और इस तरह की बहुत सारे ऐसी ऐसे अंदाज हैं जिसके जरिए से इंसान जो है वो असल चीज का मोहताज और जरूरतमंद नहीं होता, मजबूरन वो कोई अमल ऐसा कर गुजरता है। तो इस्लाम ने उन तमाम ऐसे आमाल से इंसान को रोका है जिससे ये अंदेशा हो कि माल जाया होगा या खरीदने या बेचने वाला मजबूर किया जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है इस मुनासबत से भी मौजूद हैं। तो सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना इसलिए ही फरमा दिया क्योंकि उन्होंने एक चीज अल्लाह की राह में दे दी, तो बस फिर उसको वापस लेना मुनासिब नहीं है। तो यहाँ पे उलमा ने इस बारे में इस हदीस में कुछ बहस भी की है, और वो ये है कि उलमा का मौकफ जो है वो ये है कि ये खरीदना दोबारा वापस लेना ये हराम है।
لیکن جمہور یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں جو ہے یہ تنزیہی تھی، یہ بالکل واضح طور پر اس طرح اس انداز سے نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا خیرات کردہ گھوڑا خریدنے سے منع فرمایا کہ ایسی خاص صورتوں میں فروخت کرنے والا خریدار سے تسامح اور چشم پوشی کر جاتا ہے جس سے فروخت کنندہ کو نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس طرح اس چیز کی قیمت میں کمی کا واقع ہونا گویا اپنی خیرات کو واپس لینے کے مترادف ہے، جو کہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ جس طرح کے ہمارے سامنے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مالدار شخص کے لیے 5 صورتوں کے علاوہ صدقہ حلال نہیں ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اپنے مال سے صدقے کی کوئی چیز خرید لے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صدقے کا مال خریدا جا سکتا ہے، لہذا مذکورہ بالا روایت میں ممانعت کو حرمت پر نہیں بلکہ کراہت پر، یعنی جیسے میں نے ذکر کیا ہے کہ یہ نہیں تنزیہی ہے، اس پر محمول کیا جائے گا۔ امام شوکانی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ان دونوں روایات میں کوئی خاص تعارض نہیں۔ مذکورہ بالا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نفلی صدقے کے بارے میں ہے، اور مالدار شخص والی حدیث فرض زکوٰۃ کے بارے میں، یعنی فرض زکوٰۃ میں دی ہوئی چیز اپنے مال کے ساتھ خریدی جا سکتی ہے اور نفلی صدقے میں نہیں۔ آپ کو یہ بات واضح ہوئی ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ اس روایت میں جو بیان کیا گیا ہے وہ ممانت جو ہے وہ نہیں تنزیہی ہے، نہیں تحریمی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا تھا کہ مالدار شخص کے لیے 5 صورتوں کے علاوہ صدقہ حلال نہیں ہے۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ وہ 5 کون سے ہیں؟ ان میں سے ایک وہ ہے کہ اپنے مال سے صدقے کی کوئی چیز خرید لے، یعنی جس نے زکوٰۃ دی ہے وہ جو زکوٰۃ میں چیز اس دے رہا ہے اس کے بعد اسے وہ چیز واپس اپنے پیسے دے کر لے لے، تو یہ جائز ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ روایت اور جو ہم نے ابھی حدیث پڑھی ہے اس میں دونوں میں تعارض ہے۔ تو اس سلسلے میں امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وہ فرق کرتے ہیں کہ جو چیز کسی کو عطیہ یا نفلی طور پر کوئی صدقہ وغیرہ دیا ہے، ہدیہ دیا ہے، تو وہ لینا واپس جو ہے وہ خریدنا بھی جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی زکوٰۃ دیتا ہے تو زکوٰۃ دینے کے بعد وہ واپس لینا، اس کے لیے خرید کر واپس لینا جو ہے وہ جائز ہے۔ تو یہ تھوڑا سا فرق ہے۔ ٹھیک ہے؟ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہادو تحابو، رواہ البخاری وفی الادب المفرد وابو یعلا باسناد حسن۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی ایک کتاب ادب المفرد ہے، اس کے اندر امام بخاری نے اس روایت کو بیان کیا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تہادو، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، تحابو، اس سے باہمی محبت پیدا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت ہی مستحسن عمل ہے مسلمانوں کو محبت کے، جس طرح یہ حکم دیا گیا ہے کہ نماز میں باجماعت نماز میں جب صف بندی کرو تو آپس میں پاؤں ملایا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ اسی طرح یہ بھی ایک عمل ہے کہ کھانا کھلانا لوگوں، یہ مسلمان کے اوپر حق بھی ہے، اور یہ اسلام کی خوبصورتی بھی ہے کہ کھانا کھلانا۔ تو اسی طرح ہدیہ دینا، اس سے محبت بڑھتی ہے، ہدیہ دینے سے محبت جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مستحسن حکم کے طور پر جو ہے وہ بیان فرمایا ہے کہ لوگوں کو ہدیہ دینا اور لوگوں کے ساتھ ان کی محبتوں میں، ان کے خیر میں، ان کی اچھی چیزوں میں شریک ہو جانا، یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ اس سے جو ہے دلوں کی نفرت دور ہوتی ہے، اور انسان کے دل میں جو بغض ہوتا ہے بعض اوقات کسی بھی بنیاد پر کسی سے کوئی ایسے اندیشے ہو جاتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ بعض اوقات ذہنی طور پر ایسا محسوس کرتا ہے، تو وہ بھی ختم ہو جاتا ہے جب انسان جو ہے وہ کسی کو ہدیے وغیرہ دیتا ہے۔ تو یہ ہمیشہ مسلمانوں کے لیے یہ بہت ہی پیارا عمل ہے کہ وہ ایک دوسرے کو ہدیے دیا کرے،
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں اس حدیث میں یہی فرمایا ہے۔ اس پر عمل کرنا چاہیے، جہاں تک ممکن ہو سکے عمل کرنے سے اس کا فائدہ ہے۔ ایک یہ بھی بعض اوقات آپ کو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ میرے ساتھ اچھا نہیں ہے، تو اس کو کوئی تحفے کے طور پر کچھ چیز دے دینی، بے شک وہ معمولی سی چیز ہی کیوں نہ ہو، اس سے انسان کے دل کے اندر وہ محبت پیدا ہوتی ہے، اور یہ ایک خوبصورت جذبہ پیدا کرتی ہے۔ اور دعائیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جب انسان جو ہے وہ کسی کو ہدیہ دیتا لیتا ہے تو وہ پھر دل سے دعا بھی نکلتی ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت عمل ہے، اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ آگے حدیث ہے انس رضی اللہ تعالی عنہ کی، وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہادو فإن الہدیۃ تسل السخیمۃ، تہادو فإن الہدیۃ تسل السخیمۃ، تحفے تحائف کا باہمی تبادلہ کیا کرو، کیونکہ ہدیہ بغض و کینے کو کھینچ لیتا ہے، کیونکہ ہدیہ جو ہے وہ کھینچ لیتا ہے بغض اور کینے کو۔ تسلو جو ہے اس کا اور سخیمہ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بغض اور کینہ ہے وہ کھینچ لینا، تسلو میں نے کھینچنا، اور بغض سخیمہ یعنی بغض وغیرہ جو ہے وہ کھینچ لینا۔ تو مقصد یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر جو کسی کے لیے کینہ اور بغض بھرا ہوا ہوتا ہے، عداوت ہوتی ہے جو دل کے اندر بیٹھ جاتی ہے، تو جب اس کو ختم کرنے کا جو طریقہ اور انداز ہے وہ یہی ہے کہ ہدیہ دیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ جی آگے حدیث ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة، ولو فرسن شاة، متفق علیہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمان عورتوں، کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے لیے ہدیہ بھیجنے کو ہرگز حقیر نہ جانے، اگرچہ وہ بکری کا ایک کھر ہی کیوں نہ ہو۔ صحیحین میں یہ روایت ہے کہ اے مسلمان عورتوں، نہ حقیر سمجھو اب نہ حقیر سمجھے کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے لیے کوئی ہدیہ دے، اگرچہ وہ ایک بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو، یعنی ایک ایسی چیز جو کہ بہت زیادہ لوگوں کے ہاں اس کا مقام نہ بھی ہو، تب بھی وہ اگر صدقے کے طور پر دیا جا سکتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اسے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح جو ہدیہ دے رہا ہے، ہدیہ دینے والا جو ہے وہ تو خلوص کے ساتھ اگر دے رہا ہے تو قبول کرنے والے کو بھی یہ محسوس نہیں کرنا چاہیے کہ یہ میں کیسے، یہ کیا چیز ہے جو میں لے لوں، نہیں، اس کی محبت ہے، اس کا اخلاص ہے، اور وہ جو کچھ اس کے پاس موجود تھا اس نے آپ کو اس میں جو ہے وہ شریک کیا ہے، آپ کے لیے محبت کا اظہار کیا ہے، تو اس چیز کو قبول کر لینا چاہیے۔ اسی طرح بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی شخص جو فرمایا گیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو خوشبو پیش کرے تو وہ اس کو ضرور لے لے، وہ اس کو رد نہ کرے، اسی طرح کوئی دودھ وغیرہ تو اس کو رد نہ کرے، اور اسی طرح اگر کوئی سرہانہ وغیرہ دے رہا ہے اکرام کے طور پر بھی تو اس کو رد نہیں کرنا چاہیے۔ تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ دینے والا کتنے خلوص کے ساتھ دے رہا ہے اس کا انسان کو اندازہ نہیں ہوتا، اس لیے اگر کوئی شخص کسی کو کوئی ہدیہ دے رہا ہے تو وہ اس بارے میں محسوس نہ کرے کہ پتہ نہیں کیا صورتحال ہے، کس انداز سے یہ چیز بھیجی گئی ہے۔ بہرحال اس میں کوئی حرج نہیں ہے، واللہ تعالی عالم۔ جی آگے حدیث پڑھیے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ، جی پڑھیں۔ وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب عليها. رواه الحاكم وصححه، والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر قوله. جزاک اللہ خیر. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان فرما رہے ہیں، من وہب ہبتن، جو شخص کوئی ہبا کرے، ہبا کرنا، فہو احق بہا، تو وہی اس کا زیادہ حقدار ہے، ما لم یصب علیہا، جب تک کہ اس کا بدلہ نہ دیا جائے. رواہ الحاکم وصححہ، والمحفوظ من روایت ابن عمر عن عمر قولہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہبا کرنے والے کو جب تک اس کا بدلہ نہ دیا جائے تب تک وہ اس چیز کو واپس لینے کا حق رکھتا ہے. اہل علم کا کہنا ہے کہ ہبا کی دو قسمیں ہیں. ایک یہ کہ ہبا بلا عوض دیا جائے، اس میں رجوع جائز نہیں ہے، جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. لیکن اگر ہبا بدلے کے نیت کے طور پر ہی دیا جائے تو پھر یہ بیع کے معنی میں ہوگا، جیسے امام شافی رحمہ اللہ اور شیخ عبداللہ بسام وغیرہ نے اس بارے میں فرمایا ہے. تو تب اس صورتحال میں ہبا کی طرف رجوع کرنا جائز ہے، واللہ اعلم. تو بہرحال علامہ شوکانی اور ابن جوزی فرماتے ہیں کہ ابن عمر، ابو ہریرہ، سمرہ رضی اللہ عنہما کی یہ جو روایتیں ہیں اس حوالے سے وہ ضعیف ہیں، ان میں کوئی ایسی نہیں جسے صحیح قرار دیا جائے. تو ایک روایت ابن عباس سے مرفوع ہے جس میں ہے کہ جس کسی نے کوئی چیز ہبا کی وہ اس وقت تک زیادہ حقدار ہے جب تک اسے بدلہ نہ دیا جائے. لیکن اس صورت میں بھی اگر وہ اپنی ہبا کردہ چیز کو واپس لے تو اس کی مثال اس جیسی ہے جو پہلے کہہ کرے اور پھر اسے کھائے. اگر یہ احادیث صحیح ہیں تو یہ اس حدیث کے عموم کی تخصیص کرتی ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ہبا واپس لینا مطلقاً حرام ہے، اس کا بدلہ ملنے کی قید نہیں ہے. پھر اس صورت میں بدلہ ملنے سے پہلے ہبا واپس لینے کا جواز بھی مل جاتا ہے. تو اس بات کی سمجھ آئی ہے کوئی؟ ہاں جی. اس پورے باب کو کون ہمارے طالب علموں میں سے کون ہے جو اس کو تھوڑا سا واضح کرے؟ یہ جو باب ہم نے مکمل پڑھا ہے اس کے بارے میں کوئی اس کی سمری بیان کر سکتا ہے؟ کیا سمجھ آئی ہے اس پورے باب میں؟ سر یہ کہ کسی کو گفٹ دے کے اسے واپس نہیں لینا ہوتا، اور اگر آپ نے اپنے بچوں میں سے کسی کو تحفہ دینا ہے تو کوشش کرنی ہے کہ سارے بچوں کو وہ دیں، کسی ایک کو نہیں. کوئی اور بات باقی بیان کریں جی، کچھ مزید اس میں تھوڑا سا اضافہ کریں. سر سمجھ یہی ہے کہ گفٹ کسی کو دیں تو اس کو واپس نہ مانگے، اور والدین کے علاوہ والدین مانگ سکتے ہیں، اور کسی کو گفٹ دے کے واپس مانگنا ایسا ہی ہے جیسے کتا کہہ کر کے اس کو دوبارہ چاٹ لے، اتنا برا عمل ہے. اور اس کے علاوہ ہمسائے جو بھی آپ کو گفٹ بھیجیں وہ آپ اس کو قبول کریں. خوشبو دینے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خوشبو دے تو اس کو آپ ایکسیپٹ کریں، کوئی دودھ بھیجے تو آپ ایکسیپٹ کریں. اس کے علاوہ اس میں ہم نے پڑھا کہ کوئی آپ کو اس کسی کو اس لالچ میں گفٹ نہ دیں کہ آپ کو اس سے اچھا گفٹ ملے گا. اور کچھ جگہوں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گفٹ دینے والوں کو اچھا گفٹ بھی دیا، اور ان کی سیٹسفیکشن کے لیول تک اچھا گفٹ دیا. یہ سر اوور آل سمری ہے. اچھا، اس تناظر میں آخری حدیث کے وقت آپ موجود تھے، اس میں کیا مذکور ہے؟ من وہب ہبتن فہو احق بها ما لم یصب علیہا. اس کا کیا آپ کو کیا سمجھ آئی ہے اس حدیث کی؟ سر میں نے اس وقت اسی کوشش میں تھا کہ مائک میرا نہیں ہوتا تو میں اس کو صحیح طرح سے انڈرسٹینڈ نہیں کر پایا. کیونکہ باقی سب آپ نے ماشاءاللہ صحیح ذکر کر دیا ہے. یہ جو روایت ہے نا، اس میں اس بات کا اظہار ہے
کہ جو شخص کوئی چیز ہبا کرے وہی اس کا زیادہ حقدار ہے جب تک کہ اس کا بدلہ نہ دیا جائے۔ محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس روایت میں کہ وہ شخص جو ہبا کرنے والا ہے وہ اسے واپس لے سکتا ہے۔ اس روایت سے جو بظاہر محسوس ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب تک اس کو اس کے بدلے کے طور پر اتنا ہدیہ نہ دیا جائے تب تک اس کے لیے وہ ہبا واپس لینا جائز ہے۔ ہم نے پہلے یہ پڑھا، جیسا آپ نے ذکر کیا، کہ جب کوئی شخص ہدیہ دے دیتا ہے تو پھر اس کو واپس نہیں لیا جا سکتا۔ آپ نے ان احادیث کو جو ہے وہ ذکر کیا، لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ جو شخص ہبا جو ہے وہ ہبا کر دے وہی اس کا حقدار ہے جب تک کہ اس کا بدلہ نہ دے جائے۔ اس سے مراد پتہ کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جب وہ اس نیت سے دے کہ اس کے بدلے میں وہ مجھے زیادہ ملے گا تو پھر تو ٹھیک ہے۔ پھر وہ ایسی صورت میں جو ہے وہ علماء بھی کہتے ہیں کہ اس کو جواز مل جاتا ہے کہ وہ اپنا ہدیہ واپس لے لے۔ تو کیا یہ واضح کرنا ضروری ہوگا کہ میں تمہیں اس لیے یہ ہدیہ دے رہا ہوں تاکہ تم اس کے بدلے میں زیادہ مجھے اچھا ہدیہ دو، واپس دو؟ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے واضح کرنا پڑے گا کہ میں تمہیں اس نیت سے یہ چیز دے رہا ہوں کہ تو بھی مجھے کوئی اچھی چیز دو۔ ویسے تو یہ بات عملاً جو ہم نے پہلے ذکر کیا اس میں یہ مناسب نہیں لگتی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو عمل مبارک تھا اس کو سامنے رکھتے ہوئے پھر یہ بات سامنے آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے تھے کہ کوئی چیز دے اور واپس پھر لینے کی نیت کرے، یا اس سے اچھے کی ہی نیت کرے یا جتلائے، یا جس طرح بھی ہے۔ لیکن اس روایت سے جو محسوس ہوتا ہے، علماء یہ کہتے ہیں، علامہ شوکانی نے پھر جو ہے وہ اس بارے میں واضح بھی کیا ہے کہ یہ بات اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہ ان احادیث کی صحت پر مطمئن نہیں ہے کہ اس کو صحیح قرار دیا جائے، اور یہی محسوس ہوتی ہے کہ یہ روایت جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ البتہ امام حاکم رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہدیہ واپس لینا مطلقاً حرام ہے، بدلہ ملنے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ تو امام شوکانی نے اس کو اس انداز سے لیا، لیکن دوسرے علماء جو ہیں وہ کچھ یہ کہتے ہیں کہ وہ واپس لینے کی نہیں، اگر وہ اس کے بدلے میں کوئی چیز لینا چاہتا ہے اور وہ واضح کر دیتا ہے کہ مجھے اس کے بدلے میں دینا جو ہے وہ لازمی ہے، تو پھر یہ بات جو ہے وہ درست ہے، وہ اپنا ہدیہ واپس لے سکتا ہے، کیونکہ اس نے ایک شرط لگا دیا ہے کہ اس کے بدلے میں بھی کوئی چیز ہو۔ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے سر، ہاں تھینک جی، یو۔ استاد السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں کنفرم کرنا چاہ رہی تھی مقیدہ اور مطلقہ کے بارے میں، تو یہ کنفرم کر دیجیے گا کہ دونوں میں مرنے کے بعد جس نے تحفہ دیا ہوگا اس کے پاس واپس لوٹ آتا ہے، لیکن مقیدہ میں وقت کی قید ہے اور مطلقہ میں نہیں ہے، مطلب کوئی شرط نہیں لگائے گی، ایسا ہی ہے؟ مجھے نا آپ کی آواز تھوڑی سی کم آ رہی تھی، تو دوبارہ اس کو رپیٹ کریں گی؟ میں کنفرم کرنا چاہ رہی تھی کہ مقیدہ میں اور مطلقہ ان دونوں میں ہی وفات کے بعد جس نے تحفہ دیا ہوتا ہے اس کی طرف واپس لوٹ آتا ہے، لیکن مقیدہ میں وقت کی قید لگاتا ہے بندہ اور مطلقہ میں کوئی شرط یا قید نہیں لگاتا، ایسا ہی ہے؟ معبدہ میں تو جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دیا گیا ہے، مطلق جی میں جو ہے وہ یہ قید لگائی ہی نہیں ہے، اور مقید میں قید لگائی گئی ہے۔ ٹھیک ہے؟ مطلق میں بالکل ذکر نہیں کیا جاتا کہ یہ آپ کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، بس یہ ہے کہ کوئی چیز کسی کو دے دی جائے بھی، آپ اس سے استفادہ کر لو، چلو بھئی آپ اس سے فائدہ لے لو، ٹھیک ہے؟ تو یہ مطلق ہے۔ اور جو مقید ہے اس میں واضح کر دیا جاتا ہے کہ یہ فلاں وقت تک کے لیے ہے تمہارے پاس، اس کے بعد نہیں ہے۔ تو جب وہ مقید کر دیتا ہے نا تو وہ واپس آ جائے گی چیز، اور جب وہ مقید نہیں کرتا تو پھر جو ہے وہ چیز جو ہے واپس نہیں آتی۔ راج موقف یہی ہے کہ وہ پھر اس کے ورثاء میں ہی چلی جائے گی۔ باب اللقطہ، لقطہ کا بیان۔ لقطہ کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، کیا معنی ہے؟ یہ در حقیقت وہ چیز ہوتی ہے جو کہ زمین پر گری ہوئی ہو اور لاوارث ہو، اسے اٹھا لیا جائے، یہ لقطہ ہے۔ یعنی ایسی چیز جو کہیں زمین پر گری ہوئی ہے، لاوارث ہے، اور اسے اٹھا لینا، یہ لقطہ کہلاتا ہے۔ اور
سب سے پہلے یہ حدیث ہے سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ عن انس رضی اللہ عنہ قال مر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے بتمرات فی الطریق، بتمرات فی الطریق، ایک ایسی کھجور کے پاس سے جو کہ رستے میں گری ہوئی تھی، فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا انی اخاف ان تکون من الصدقۃ لاکلتها، اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ یہ صدقے کی ہوگی یعنی زکوٰۃ کی ہوگی تو میں اسے ضرور کھا لیتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات ایسی چیز جو کہ لوگ اس کو ویسے ہی گرا دیتے ہیں یا اس کی کوئی ویلیو نہیں سمجھتے اور وہ کھانے پینے والی چیز ہوتی ہے، تو مقصد یہ ہے کہ جو کھانے پانی پینے والی اشیاء میں سے کوئی چیز لاوارث گری ہوئی ہو اور لوگ اس کو کوئی اہمیت نہ دیتے ہوں، تو وہ اٹھا لینا اور پھر اس کو صاف کر کے کھا لینا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چیز ایسی جو کہ کھانے پینے والی تھی تو اس کو اٹھانے کے بارے میں فرمایا، لیکن اس خدشے سے کہ کہیں وہ زکوٰۃ کی نہ ہو، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ صرف ہدیہ قبول فرماتے تھے اور صدقہ اور زکوٰۃ قبول نہیں فرماتے تھے، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا ذکر فرما دیا۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ لقطہ سے مراد ایسی گمشدہ چیز ہے جو راستے میں گری پڑی ملے یا اس کا مالک لاپتہ ہو، تو وہ چیز جسے اٹھایا جائے۔ کہتے ہیں کہ یہ لفظ قرآن میں بھی استعمال ہوا، جیسا کہ ایک آیت میں ہے فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، اسے آل فرعون نے اٹھا لیا۔ اس کی مشروعیت کے لیے اہل علم نے یہ دلائل پیش کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد میں رہتے ہیں جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی کو کوئی معمولی نوعیت کی چیز گری پڑی ملے تو وہ اسے اٹھا کر استعمال میں لا سکتا ہے۔ اہل علم نے لقطے کی دو قسمیں بیان کی ہیں، ایک یہ کہ گری پڑی چیز معمولی ہو اور دوسری یہ کہ وہ قیمتی ہو۔ اگر تو وہ چیز معمولی ہوگی تو پھر یا تو کھانے کی قابل ہوگی یا نہیں، اگر کھانے کی قابل ہوگی تو پھر اسے اٹھا کر فوراً کھا لینا چاہیے، اور اگر کھانے کی قابل نہ ہو مثلا چھڑی، کاپی، قلم وغیرہ، تو پھر 3 مرتبہ اس کا اعلان کرنے کے بعد اسے استعمال کیا جا سکتا ہے بشرطے کہ اس کا مالک نہ آئے۔ اگر وہ چیز قیمتی ہو تو پھر اٹھانے والے پر واجب ہے کہ وہ سال بھر اس کا اعلان کرے، اگر پھر بھی اس کا مالک نہ ملے تو اسے استعمال میں لے آئے، لیکن اگر بعد میں پھر کبھی اس کا مالک آ جائے تو اسے وہ چیز یا اس کی قیمت ادا کرنا ہوگی۔ معمولی چیز 3 دن اعلان کرنے کے بعد استعمال میں لانے کے دلائل یہ ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بازار میں ایک دینار ملا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا 3 مرتبہ اس کا اعلان کرو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، لیکن اس کا کوئی مالک نہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے تم کھا لو، یعنی اس کو استعمال میں لے آؤ۔ اسی طرح سیدنا یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کوئی ہلکی یعنی حقیر چیز اٹھائے، مثلا رسی، درہم یا اس کے مشابہ کوئی چیز، تو 3 مرتبہ اس کا اعلان کرے، اور اگر وہ چیز اس سے زیادہ قیمتی ہو تو پھر 6 دن اعلان کرے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ گزشتہ بیان اس اشیاء کے متعلق ہیں جنہیں کھایا نہیں جا سکتا، اور جنہیں کھایا جا سکتا ہے انہیں بغیر اعلان کے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ مذکورہ باللہ حدیث میں، کھجور والی حدیث میں مذکور ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اعلان کرانا یہ جو ہے وہ کسی حد تک وہ ضروری ہے۔ یہ اگر کھانے والی چیز ہے، معمولی کھانے والی چیز ہے، تو پھر وہ اٹھا کر کھا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ وارث پڑی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کو اندازہ ہو کہ فلاں شخص کی یہ چیز ہے تو وہ اس کو اٹھا کر کھا لے، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی انسان کی چیز گری
اور اس کو اندازہ نہیں ہوا، وہ رستے میں چل پھر رہا ہے، تو دوسرا جاننے والا یا اس کے پیچھے چلنے والا جو ہے اس کو پتا ہو، معلوم ہو، تو پھر وہ چیز جو ہے وہ اٹھا لے اور اپنے تصرف میں لے آئے، یہ نہیں ہے۔ بلکہ اگر اندازہ ہو کہ کوئی نہ کوئی اس کا وارث ہے اور وہ فلاں وارث ہے، تو پھر پہلے تحقیق کر لینی ضروری ہے، پہلے پتہ کر لے، تحقیق کر لے کہ یہ فلاں کی چیز ہے، پھر اس کے بعد اس کو کھایا بھی جا سکتا ہے۔ اسی طرح جو کھانے والی چیزیں نہیں ہیں، اگر تو وہ ہلکی پھلکی ہیں تو تب بھی ان کا اعلان کرنا چاہیے، اور اگر وہ بہت قیمتی ہیں یا بہت ضروری ہیں تو پھر اسے محفوظ رکھنا چاہیے اور اعلان بھی کرتے رہنا چاہیے۔ سال بعد اس کو استعمال میں لانے کے بعد بھی اگر مالک آ جائے اور وہ اس کے بارے میں پوچھ لے تو پھر اس کو وہ چیز واپس کرنی پڑتی ہے۔ اعلان کیسے کیا جائے؟ جیسا کہ دور حاضر میں جو ہے مختلف انداز ہیں، اخبارات میں بھی اعلان کیے جاتے ہیں، اسی طرح اشتہار وغیرہ کے ساتھ بھی اعلان کیے جاتے ہیں، اور اسی طرح جس طرح دور حاضر میں مساجد کے باہر یا مختلف مقامات پر بھی اعلان کروائے جاتے ہیں۔ تو اگر تو کوئی ایسی چیز ہے جس کو جو بہت ہی اہمیت والی ہے تو اس کا اعلان کرنا چاہیے، اور سال بھر اس کا اعلان کرتے رہنا چاہیے تاکہ جس کی ہے وہ اصل مالک جو ہے وہ واپس آ جائے۔ لیکن اگر وہ اصل مالک سال کے بعد تک اعلان کرنے کے باوجود واپس نہیں آتا تو پھر اس کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے، لیکن اگر اس کے بعد بھی آ جائے تو پھر وہ واپس کرنی پڑے گی۔ تو اس سے یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ یہ کو ایسا نہیں ہے کہ جو بھی چیز ملے اس کو استعمال میں لے آئیں، بلکہ اس کو اچھی طریقے سے پہلے لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ اگلی حدیث ہے وعن زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها، فإن جاءك صاحبها وإلا فشأنك بها، قال فضالة الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، قال فضالة الإبل قال ما لك ولها ومعها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجرة حتى يلقاها ربها، متفق علیہ۔ یہاں پہ کچھ تقسیمات بیان کی جا رہی ہیں کہ کس انداز سے انسان، ظاہر بات ہے کہ جو چیز کہیں گری ہوئی پڑی ملی ہے تو انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا کیا ہوگا، کہ یہ ضائع ہو جائے گی، اس کا نقصان ہوگا یا یہ اپنے مالک تک پہنچ سکتی ہے کسی بھی انداز سے۔ تو اس میں یہ حدیث جو ہے ہمارے لیے رہنمائی کر رہی ہے کہ زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسألہ عن اللقطۃ، کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لقطہ کے بارے میں پوچھا۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اعرف عفاصها ووکاءها، کہ اس کی جو جو چیز تمہیں ملے اس تھیلی کو یا جس کے ساتھ اس کو باندھا کیا ہے، اس تسمے وغیرہ کو، اس رسی کو خوب اچھی طرح پہچان لو کہ وہ کیا ہے۔ ثم عرفها سنہ، پھر سال بھر اس کا اعلان کرو۔ فإن جاء صاحبها، تو اگر وہ مالک اس کا، جو اس تھیلی کا جو مالک ہے وہ آ جائے تو وہ اسی کو دے۔ وإلا فشأنك بها، اگر اس کا مالک نہ آئے تو پھر ظاہر بات ہے کہ وہ اس کا تمہارے ساتھ کیا تعلق ہے۔ قال فضالۃ الغنم، تو اس نے پوچھا کہ اگر کوئی بکری گم ہو جائے، گم شدہ بکری ملے، قال فہی لک او لاخیک او للذئب، اگر کوئی ایسا میمنہ ہے، بچہ ہے جو بکری کا ہے تو وہ تو یا تو اس کو لے لے گا، یا تو نہیں تو کوئی اور اس کو لے لے گا، اور اگر تم دونوں نہیں اس کو پکڑو گے تو کوئی نہ کوئی بھیڑیا اس کا شکار کر لے گا۔ قال فضالۃ الابل، پھر اس نے پوچھا کہ اگر کوئی اونٹ جو ہے وہ گم ہوا ملے تو پھر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے تجھے کیا سروکار ہے، مالک ولہا، کیا ہے تمہیں اور اس کے بارے میں، ومعها سقاؤها، اس کے پاس اس کے ساتھ اس کا پانی جو ہے وہ موجود ہے، ٹھیک ہے، اور
वहिज़ाउहा, और जो जिस रस्सी के साथ उसको बांधा जाता है वो भी उसके साथ मौजूद है। तरिदुल मा, तो घाट पर आकर पानी पी लेगा। वताकुलु शजरा, वो दरख्तों से कुछ ना कुछ खा पी भी लेगा। हत्ता यल्काहा रब्बुहा, यहाँ तक कि उसका मालिक जो है वो उस तक पहुंच जाएगा। मुत्तफक़ुन अलैह। मकसद ये है कि पहले ये जिक्र किया है कि अगर कोई चीज वैसे ही मिले, ठीक है, तो उसके बारे में इंसान को पहले पता होना चाहिए कि ये क्या चीज है, और जो चीज उसको मिले उसका खूब अच्छी तरह उसकी निशानियां वगैरह याद कर लेनी चाहिए, ताकि कल कला कोई शख्स जो है वो उसका ऐलान करे या पूछे तो इंसान को पता होना चाहिए कि ये चीज जो है वो वापस करनी है। ठीक है। उसके बाद दूसरी सूरत ये है कि अगर कोई बकरी वगैरह या ऐसी चीज है जो जाया होने वाली है और खदशा है कि जाया हो जाएगी, तो उसके बारे में यह है कि अगर आप नहीं लेंगे तो आपके अलावा कोई और ले लेगा, अगर आप दोनों नहीं लेंगे तो वो चीज जाया हो जाएगी। तो जाया होने से बेहतर यह है कि तुम उसको उठा लो। और अगर ऐसी शय है जैसे कि ऊंट वगैरह है या इस तरह का कोई मामला है, तो ये नहीं है कि आप उसको पकड़ लें और फिर कहें कि मुझे तो जो है वो ये भटका हुआ मिला था, तो इसलिए मैंने इससे इस्तेफादा कर लिया और मैंने उसको जो है वो इस्तेमाल में ले आया हूँ। नहीं, बल्कि वो तो खुद ब खुद उसका मालिक जो है वो उसके पीछे दौड़ता हुआ भागता फिरा होगा। और उसके लिए भी कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि ऊंट जो है वो कई दिनों तक पानी ना भी पिए तो उसको कोई मसला नहीं होता। और इसी तरह उसके साथ वो दरख्तों से पत्ते वगैरह खाकर अपना गुजारा भी कर सकता है, यहाँ तक कि उसका मालिक जो है वो उस तक पहुंच जाए। तो उसमें इसका मतलब ये है कि ऐसी अशिया जिनके बारे में ये खदशा हो कि ये जाया हो रही हैं, तो ऐसी अशिया को इस्तेमाल में लाया जा सकता है। और जिन अशिया के बारे में ये यकीन हो कि इसका मालिक इसको ले लेगा आकर, तो फिर उसके बारे में इंसान को बहुत ज़्यादा तरद्दुद करने की जरूरत नहीं है। वो मालिक जाने और वो जाने, तो अल्लाह ताला कोई ना कोई सबब बना देगा, तो वो चीज़ उस तक पहुंच ही जाएगी। इसलिए ये इंसान को खुद ही मालूम होना चाहिए कि वो उसकी क्या हालत है। तो इस हदीस से मालूम होता है कि गुमशुदा चीज़ों की दो किस्में हैं। एक वो जिसे साल भर तशहीर व ऐलान के बाद अपने इस्तेमाल में लाने के लिए उठाया जा सकता है, और वो नकदी मुख्तलिफ सारो सामान और ऐसे जानवर हैं जो दरिंदों से अपनी हिफाजत नहीं कर सकते। दूसरी किस्म उन जानवरों की है जो अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं। इन्हें ना तो उठाने की जरूरत है और ना ही हिफाजत की। मसलन गुमशुदा ऊंट। और अहले इल्म ने गाय, हिरन और परिंदों वगैरह को भी इस पर क्यास किया, क्योंकि गाय कुव्वत के साथ, हिरन भागकर और परिंदे उड़कर अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं। इलाहाबादी इस हदीस से यह भी मालूम होता है कि गिरी पड़ी चीज को हिफाजत और उसके मालिक तक पहुंचाने की गरज से उठाना मुस्तहब है। गिरी पड़ी चीज उठाने वाले पर लाजम है कि साल भर लोगों के जमा होने के मुकामात, मसलन मसाजिदों, मदारिस, बाजारों वगैरह में उसकी तशहीर करे। अगर उसका मालिक आ जाए तो वो चीज उसके मालिक के सुपुर्द कर दी जाए, और अगर ना आए तो फिर उसकी अलामात याद रखकर खुद इस्तेमाल कर ले। लेकिन अगर बाद में खा तवील मुद्दत के बाद ही उसका मालिक आ जाए और अपनी चीज के औसाफ सही तौर पर बयान कर दे, तो उस पर लाजम है कि उसे वो चीज लौटाए या फिर उसकी कीमत अदा कर दे। तो ये है लुक्ता के हवाले से एक मारूफ बात, जिसे हमें समझना चाहिए। हमारा वक्त हो चुका है, अगले सफ़र में बाकी बकिया बाब को मुकम्मल करेंगे।